अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं अली अब्बास। भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के मनमाने फैसले को 3 बरस मुकम्मल हो गए। 5 अगस्त 2019 को भारतीय इंतहा पसंद जमात बीजेपी की हुकूमत ने न सिर्फ मकबूजा वादी को आर्टिकल 370 के तहत हासिल खुसूसी हैसियत ख़त्म करके रियासत का दर्जा छीन लिया था, बल्कि अलहदा परचम भी उतार लिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम के खिलाफ आलमी सतह पर हर फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी हुई है और मज़लूम कश्मीरी भारतीय फोर्सेस के बेजा जुल्म, जबर और तशद्दुद सहने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने 5 अगस्त के दिन को सरकारी सतह पर यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर मनाना शुरू किया और इस साल भी कश्मीरी शुहदा को खिराज अकीदत और तहरीक आज़ादी में शरीक हर शख्स से यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के 3 बरस मुकम्मल होने पर रियासत में मुकम्मल हड़ताल, सिविल कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे रखी है। लेकिन भारत की इंतहा पसंद और डरपोक हुकूमत को निहत्ते कश्मीरियों से ऐसा न जाने कौन सा खौफ है कि वादी में कर्फ्यू लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि मजलूम कश्मीरी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना कर सकें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीर बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है और इसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म करना न सिर्फ कश्मीर बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैन अल-अक़वामी कवानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। हम अपनी तहरीक मज़ाहमत मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखेंगे। हाल ही में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भी भारतीय अदालत ने बेबुनियाद और झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई और जब यासीन मलिक ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो अदालत ने सुनने से साफ इनकार कर दिया और अब चंद रोज कबल ही यासीन मलिक ने अपनी 12 रोजा भूख हड़ताल खत्म की है। लेकिन इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें और इदारे मसला कश्मीर हल करवाने और मजलूम कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक दिलवाने में न जाने क्यों मसलहत का शिकार हैं। आइंदा माह यहाँ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में जनरल असम्बली का 76वां इजलास भी मुनक्किद होना है और इसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा और पाकिस्तान ने अब तक सिफारती सतह पर क्या क्या इक़दाम किए हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब जनाब मुनीर अकरम ने। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम फोरसाइट पे खुशामदीद। बात हो रही है भारत के 5 अगस्त 2019 के कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने की फैसले की और इस पर अब तक पाकिस्तान ने आलमी बरादरी की तवज्जो और हिमायत हासिल करने के लिए खारजी और सिफारती महाज पर क्या कुछ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म क्यों की और इन 3 सालों में पाकिस्तान ने जो खारजी और सिफारती सतह पर यह फैसला वापस करवाने के लिए कोशिशें की हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, जो हिंदुस्तान का जो मकसद था वो उन्होंने जो कहा है कि एक फाइनल सलूशन कश्मीर का वो इम्पोज करना चाहते हैं और उस पे उन्होंने ये यूनिलैटरल मेजर्स जो इलीगल मेजर्स लिए हैं एनेक्सेशन करने के लिए कश्मीर को, वहाँ 9 लाख फ़ौज जमा की है। एक उनका सोल्जर है उस 8 कश्मीरियों के बराबर। तो एक डेंसेस्ट ऑक्यूपेशन है ये हिस्ट्री में। और उसके अलावा जो ज़्यादती की हैं वहाँ पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने जेल में डाल दिया है। 15,000 जो यंग बॉयज़ जो यूथ है उनको कब्ज़ा करके अबडक्ट कर लिया है, काफ़ी डिसअपीयर हो गए हैं, टॉर्चर किया है काफ़ी लोगों को। और टॉर्चर की मकसद ये था कि कमिटमेंट उनकी फैमिली से लिया जाए कि वो रेजिस्टेंस को नहीं ज्वाइन करेंगे, ना अपोजिशन करेंगे। पूरी कश्मीर में कोई 600 लोग तो रिकॉर्डेड मारे गए हैं और हज़ारों की तादाद में इंजरीज हुई हैं। जो वायलेंट रिप्रेशन जो वहाँ जारी है उसकी वजह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। कश्मीरी जवान को उठा के वो मार देते हैं और कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं बासबूत। और
تو ایک کلیکٹیو پنشمنٹس لگا رہے ہیں، ہوں، اور پوری جو جو خطہ ہے اس میں انہوں نے ایک وال آف سائلنس بنا دیا، جہاں سے باہر کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں پڑتا ہے، کوئی خبر نہیں آتی ہے، کمیونیکیشنز بڑی سلو ہیں، بند کرتے ہیں، سینسر کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا یہ کیمپین ہے، یہ نہ صرف اللیگل ہے اور اس میں کرمنل کنڈکٹ ہے جس کو اکاؤنٹیبل ہم نے رکھنا ہے، اور جیسے کہا گیا ہے یہ ایک جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کی ذہن پر یہ چل رہا ہے، اور یہ آئیڈیالوجی ہندو سپریمیسی اور مسلمانوں کے خلاف جو زہر ہے، جو ہیٹ ہے، اس کی وجہ سے جو جینوسائیڈ واچ جو ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہاں جینوسائیڈ ہو سکتی ہے۔ تو ان وجہوں سے، اور کیونکہ جب تک یہ کیمپین چل رہا ہے اس میں خطرہ ہر وقت یہ ہے کہ کوئی اور انسیڈنٹ ہوگا وہ ہندوستان پاکستان پر بلیم کرے گا، وہ جو فریڈم سٹرگل ہے اس کو ٹیررزم کہتا ہے، اور اس وجہ سے جنگ ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ توجہ کرے، اور ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ایک کیمپین چلایا ہے اقوام متحدہ میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں، سیکیورٹی کونسل میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، جس کے تحت ہم نے کافی جو اندرونی حالات ہیں ان کو ظاہر کیا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہندوستان کیا زیادتیاں کر رہا ہے اور کیا کرمنل بیہیویئر ہے۔ تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اب کافی اس کے اوپر اندازہ ہے کہ حقیقت کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور ہمیں یہ کنوکشن ہے کہ ہم یہ کیمپین جاری رکھیں گے، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہندوستان کے اوپر پریشر ڈلوائیں گے، اور اقوام متحدہ کے تحت بھی ہم پریشر ڈلوائیں گے کہ یہ پالیسی وہ بدلے، اور جو سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہے، جو وہ کہتی ہیں کہ کشمیری سیلف ڈٹرمینیشن، جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے، اس کو ایکسرسائز کریں گے، تو فائنل سلوشن آف دا ڈسپیوٹ وہ صرف یہ ہے تھرو دی فری wishes of the Kashmiri people through a UN supervised plebiscite۔ وہ ہمارا آبجیکٹیو ہے اور اس کو ہم پریس کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کشمیری جو چاہتے ہیں، یہ تو بات تقریباً واضح ہی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے بھارت کے قبضے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے بھی جو پچھلے 3 سالوں میں جو مہم چلائی اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی فورمز پہ جس طرح سے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اور پوری دنیا کی توجہ بھی دلوائی، اس کے بعد بھی ابھی بھی خاموشی لگتی ہے بین الاقوامی جو عالمی برادری ہے اس کی طرف سے، ورنہ 3 سال ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک حل ہو سکتا ہے، جو خصوصی حیثیت کا درجہ واپس لیا تھا بھارت نے؟ یہ دیکھیں، اس قسم کے جو آزادی کی جنگ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جنگ ایک ٹیسٹ آف اسٹرینتھ آپ کہہ لیں، ایک ٹیسٹ آف ول ہے، اور اگر آپ دوسری جو آزادی کی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے ساؤتھ افریقہ میں یا دوسری جگہوں میں، تو اس میں کافی سال لگے ہیں ان کو آزادی جیتنے کے لیے۔ تو ہم نے تو پوری کشمیریوں کی پوری ہمدردی کرنی ہے، سپورٹ کرنا ہے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ہیومینیٹیرین، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں سپورٹ کرنا ہے، پر جب تک کہ ان کی جنگ جاری ہے، ان کی اسٹرگل جاری ہے، اور یہ لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے، تو کوئی طاقت تاریخ میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ باہر کی طاقت، فورن آکیوپیشن کہاں نہ کہاں جا کے ٹوٹتا ہے۔
اور جو ہندوستان کو یہ بھی دیکھیں 9 لاکھ فوج کھڑی کی ہے وہاں، اور وہاں کرمنل بیہیویئر کر رہے ہیں، ان کی بدنامی پوری ہو رہی ہے، جو ان کی خواہشیں ہیں گریٹ پاور بننے کی وہ پوری نہیں ہو سکیں گی جب تک کہ یہ کشمیر میں زیادتی کرتے رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ ان کو خود کو حل کرنا ہوگا، اور وہ ایک دن ان کو سمجھ آئے گی کہ اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اپنی ہندوستان کو، اور جو کرمنل بیہیویئر جو ان کا ہے وہ کس طرح سے ان کو خود کو بدنام کر رہا ہے، اور کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کا نام جو بدنام ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ ان کی پالیسیز میں میرے خیال میں کہاں نہ کہاں چینج آئے گا۔ فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ منیر صاحب، جیسے کہ عالمی میڈیا بھی وقتاً فوقتاً جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز آپریشن کے نام پر جو نوجوانوں کا قتل عام کرتی ہے اس کو رپورٹ کرتا رہتا ہے، وہاں جو کرفیو کی صورتحال رہتی ہے، اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت پر عالمی سطح پر اس طریقے سے دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو وہ فراہم کرے، اور اس کے بنیادی انسانی حقوق کی جو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اس پر دباؤ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ جی میرے خیال میں کافی دباؤ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ ہر بائیلیٹرل میٹنگ جو وہ کرتے ہیں بڑی طاقتوں سے، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے، ہائی کمشنر ہیومن رائٹس سے، جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے اس انٹریکشن میں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں سے عالمی جو برادری ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہ زیادتیاں ہیں اور اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 24 اسپیشل راپورٹرز ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے، انہوں نے 3 مرتبہ اپنی رپورٹس جاری کی ہیں اور ہندوستان سے کہا ہے کہ جواب ہمیں دیں کہ یہ رپورٹس جو آئی ہیں اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس میں آپ ہمیں اجازت دیں آنے کی اور دیکھنے کی۔ تو اس طرح کی پریشر جو ہے ہندوستان پر ہر روز پڑ رہا ہے، اور ہم اس پریشر کو جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کی 3 اجلاس ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کی 2 رپورٹیں ہیں کشمیر کے اوپر جو جاری ہوئی ہیں، اور ہائی کمشنر آف ہیومن رائٹس نے کوئی 8 یا 10 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے اوپنلی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، اور ہندوستان سے ہدایت کی ہے کہ یہ زیادتیوں پہ وہ رپورٹ کریں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کس نہ کس طریقے سے ایک انٹرنیشنل انکوائری ہو، جو وہاں کرمنل بیہیویئر ہے اس پہ کوئی توجہ دی جائے، جو پولیٹیکل لیڈرز بند ہیں ان کو چھوڑا جائے، جو کشمیری بچے جن کو پکڑا ہے انہوں نے ابڈکٹ کیا ہے ان کو چھوڑا جائے۔ تو یہ پریشر جاری ہے، اور ان کے اوپر کافی پریشر ہے۔ وہ سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹس ہیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل کی سٹیٹمنٹس ہیں، ہیومن رائٹس کمشنر کی سٹیٹمنٹس ہیں، تو یہ پریشر ان پر جاری ہم رکھیں گے، اور اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی بدل جائے، اور وہ ایک جو ان کی اوبلیگیشن ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد کو امپلیمنٹ کرنے کی جو اوبلیگیشن ہے اس پر وہ منظور ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، پریشر تو بھارت پر ڈالا جا رہا ہے عالمی برادری کی طرف سے بھی، اور جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیکرٹری جنرل صاحب کی بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2019 میں جرمن چانسلر جو سابقہ تھیں اینجلا میرکل، جب وہ بھارت گئی تھیں تو انہوں نے بھی جو ہے ان کی حکومت سے کہا تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزیوں کا معاملہ اس کو حل ہونا چاہیے۔ تو پریشر تو سبھی مل کر ڈیولپ کر رہے ہیں اور بھارت پہ ڈالتے بھی ہیں، تو بھارت اس پریشر کو کہنے کے بعد عمل درآمد کیوں نہیں کرتا؟ جو کمٹمنٹ وہ عالمی برادری کے ساتھ کرتا ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ پوری کیوں نہیں کرتا؟ اس میں دو مسائل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے اور اس کی اثر رسوخ کافی ہیں
کافی لوگ تجارت اس سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جو پریشر ہے وہ ان کو نقصان ابھی تک نہیں پہنچا ہے ٹینجیبل ٹرمز میں، جو پر ایک موقع آئے گا جس وقت پبلک پریشر کی وجہ سے جو ان کے دوست ملک ہیں ویسٹرن یورپ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ خود ابلائج ہو جائیں گی کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے، اور جب یہ ایکشن لیا جائے گا اور جب تجارت پر اور ان کی ڈپلومیسی پر امپیکٹ ہونا شروع ہوگا، اس وقت یہ اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہندوستان کی جو حکومت ہے آج کل، یہ ایک آئیڈیالوجیکل حکومت ہے، یہ حکومت ہے ایک قسم کی نئی فیشزم آپ کہہ لیں، اس کے تحت وہ اپنے خود کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان، جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، 200 ملین مسلمان ہیں، ان کے خلاف بھی وہ جو ان کا رویہ ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل، انفلیکسیبل اور ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، جس کو منظور کروانا ریشنل طریقے سے بڑا مشکل ہے، پر اس کے باوجود ہم یہ پریشر جاری رکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کا ان کا برتاؤ ہے کشمیریوں کے ساتھ، اپنے خود کے مسلمانوں کے ساتھ، دوسری مائنورٹیز کے ساتھ، اپنی خود کی جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ، تو یہ جو ان کا رویہ ہے اس پر میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی اب سمجھ رہی ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے، وہ اس کا ری ایکشن آئے گا اور آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو انٹینسیفائی کرنا ہے جب تک کہ اپنی پالیسیز چینج نہیں کریں۔ ٹھیک۔ اچھا منیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ 2 سالوں میں بھارت میں حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب بھی کسی ملک میں حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو جب بھارت میں حکومت اگر تبدیل ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ممکن ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کا درجہ واپس لیا گیا ہے وہ فیصلہ واپس ہو سکے اور مسئلہ کشمیر بھی کسی حل کی جانب بڑھ سکے؟ جی میرے خیال میں جو انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں، جو انلیگل سٹیپس لیے ہیں 5 اگست 2019 کو، وہ پولیٹیکل ڈیسیشن تھے، اور اگر حکومت بدلتی ہے یا حکومت کی پالیسیز بدلتی ہیں تو اسی تحت پولیٹیکل ڈیسیشن ریورس ہو سکتی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو انیکسیشن کے، وہ فیصلے ریورس ہو جائیں، کیونکہ پھر ایک موقع ہوگا ان مذاکرات ان سے کرنے کا اور اس مسئلے کی حل ڈھونڈنے کا، پیسفل اور ڈائلاگ کے تھرو۔ بہت بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مسئلہ کشمیر اور بالخصوص اس کی خصوصی حیثیت بحال کروانے کے لیے پاکستان کی طرف سے سفارتی سطح پر کی گئی کوششوں اور اقدامات سے متعلق خاصی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ فی الحال پروگرام کا وقت یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔